Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 10th. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to write an essay, a persuasive essay, and the topic is given in your exercise. आपकी English की book के third unit में जिसका title है Dreams, एक poem है, उसकी exercise में एक question दिया हुआ है. Keeping in view the main points of persuasive essay, write an essay having a thesis sentence. पिछली वीडियो में हमने आपको जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे कि परसुएसिव एसे कैसे लिखा जाता है, उनको जहन में रखते हुए एक परसुएसिव एसे लिखिए. और परसुएसिव एसे का टाइटल क्या होगा? अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. एक ख्वाब जो है वो खुद ब खुद जादू के जरिए हकीकत नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए स्वेट मतलब पसीना बहाना पड़ता है, डिटर्मिनेशन मजबूत कुव्वत इरादी एंड हार्ड वर्क और मेहनत, ये सब चीजें होती हैं तो फिर कोई ख्वाब हकीकत बनता है, कोई ख्वाब आपका हकीकत का रूप धारता है. ये जादू के जरिए नहीं होता. इस मौजू पर हमने परसुएसिव एसे लिखना है. बेटा पिछली वीडियो में आपके साथ हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. अब अगर आप देखें तो ये जो हमें क्लियर थीसिस स्टेटमेंट तो उन्होंने पहले ही दे दी. अ क्लियर थीसिस और कंट्रोलिंग आइडिया एंड एन ओपनिंग पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ जो है इसका टाइटल तो उन्होंने हमें खुद ही दे दिया, मतलब क्लियर थीसिस तो उन्होंने हमें खुद ही दे दिया कि हमने किस मौजू पर लिखना है. ठीक है. अब उसके बाद जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें हम ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये इसकी अहमियत क्या है, आखिर क्यों अहम है दुनिया में मेहनत करना, डिटर्मिनेशन, कुव्वत इरादी और हार्डवर्क क्यों जरूरी है. ठीक है. तो पहला पैराग्राफ हम यूं शुरू करते हैं. मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव अ ड्रीम विच दे विश टू टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल रियलिटी. लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका कोई ख्वाब होता है और वो चाहते हैं कि उसको एक खूबसूरत हकीकत में तब्दील करें. बट ओनली अ फ्यू आर एबल टू लिव देयर ड्रीम एंड द रेस्ट जस्ट लिव विद देयर अनफुलफिल्ड डिजायर. लेकिन उनमें से चंद होते हैं जो अपना ख्वाब पूरा करने की अहलियत रखते हैं. एबल टू लिव देयर ड्रीम्स का मतलब है, लिविंग देयर ड्रीम्स का मतलब है ख्वाबों को पूरा करना, मतलब अपनी जिंदगी में वो ख्वाब अचीव कर लेना. और बाकी क्या करते हैं? बाकी सिर्फ अपनी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात लेकर बैठे रहते हैं. ठीक है. अब ये एक पहला जुमला है जो आपको बता रहा है कि ख्वाबों के लिए मेहनत करना क्यों जरूरी है, ख्वाब क्यों अहम है. ठीक है. क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग ख्वाब देखते हैं, मगर उनमें से चंद उनको अचीव कर सकते हैं. और वो चंद कौन होते हैं, अब ये हमने आगे डिस्कस करना है इस essay में. The major difference between the achievers and non-achievers is their commitment towards their dream. सबसे बड़ा फर्क अपने ख्वाब पूरे कर लेने वालों में और अपने ख्वाब पूरे ना कर सकने वालों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि वो कमिटमेंट होती है या नहीं होती. कमिटमेंट होती है अपने पूरे लगन के साथ, पूरे शौक के साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करना. तो नाउ दिस पैराग्राफ इज द ओपनिंग पैराग्राफ. ये एक बेसिक पैराग्राफ है जिसने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया. अभी हमने ये बहस शुरू नहीं की कि ख्वाब किस तरह से पूरे किए जाएं, कैसे पूरे किए जाएं, हमने सिर्फ उसकी अहमियत बताई है. अब इसके बाद आएगा जी बॉडी पैराग्राफ्स. The very first step to be taken is to stay committed and interested in what you do. अपना ख्वाब पूरा करने में पहला कदम क्या है कि आप पक्का इरादा बांध लो कि ये चीज तो मैंने अचीव करनी है. इज टू स्टे कमिटेड, पूरे इरादे के साथ बांध लो कि मैंने ये करना है और उसमें शौक से वो काम करो. ठीक है. वंस यू गेट टू नो व्हाट यू वांट, नथिंग शुड स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल. एक दफा जब आपने ये फैसला कर लिया कि आप क्या चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी आपका एम है, आप साइंसदान बनना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और इन सब बातों के साथ साथ आप एक बहुत अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं. ठीक है. जो कि आज के दौर में हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल बनाया जा रहा है.
تو آپ کا یہ ارادہ ہے کہ میں دنیاوی طور پر بھی ایک کامیاب انسان بنوں اور دینی طور پر بھی میں اللہ کے سامنے ایک کامیاب انسان بنوں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ فیصلہ ایک دفعہ کر لیا ہے تو nothing should stop you from working towards your goal. یہاں پر یہ لفظ ورکنگ بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا, کہ اب کسی چیز کو روکنا نہیں چاہیے آپ کو کہ آپ اپنے گول کے لیے کوشش کر سکو. نتھنگ شوڈ اسٹاپ یو, نہ آپ کی لیزینس, نہ آپ کی نیند, نہ آپ کا کام چوری, نہ لوگوں کی باتیں, نہ نیگیٹو تھنکنگ. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو روک سکے کہ اب میں نے اس گول کو اچیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ کرنا ہے تو بس پھر کرنا ہے. The second step is that you must be organized. لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ خالی کمٹمنٹ سے ہو جائے, بلکہ کمٹمنٹ کے ساتھ ایکشن ملانا پڑتا ہے. ایکشن آرگنائزڈ. آرگنائزڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبح وقت پر اٹھنا, اپنے کام وقت پر کرنا, پہلے سے اپنے کاموں کی پلاننگ کرنا, چند دن پہلے اپنا کام تیار کر کے رکھنا, اپنی چیزیں سمیٹ کے رکھنا تاکہ عین وقت پر اپنی چیزیں مل سکیں. آرگنائزڈ میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. آرگنائزڈ میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کھانا پینا اپنا وقت پر کریں. آرگنائزڈ میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنی ایکسرسائز کا خیال کریں, اپنی تفریح کا خیال کریں, اپنی فیملی کو مناسب ٹائم دیں. یہ ساری چیزیں آرگنائزڈ میں شامل ہیں. After you feel the desire to achieve your ambition, get yourself organized. ایک دفعہ جب آپ نے یہ خواہش محسوس کر لی کہ آپ نے اپنا کوئی ایمبیشن, کوئی ایم حاصل کرنا ہے, تو اپنے آپ کو آرگنائز کیجئے. You have to stay organized in a way that you invest the right amount of time on all the different aspects of your life. اپنے آپ کو اس طرح سے منظم کرنا ہے. آرگنائزڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے منظم کرنا. اس طرح سے منظم کرنا ہے کہ آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف باتوں پر ایک صحیح اماؤنٹ آف ٹائم اسپینڈ کریں. یہ نہ ہو کہ دوستوں کو اتنا وقت دے دیا کہ پڑھائی کا وقت رہ گیا, اچھا پھر رات کو پڑھائی اتنی دیر تک کرتے رہے, 1 بجا دیا, 2 بجا دیا, صبح اسکول جانے کے لیے اٹھ ہی نہ سکے, اچھا پھر سونے کا وقت نہیں رکھا اور آخر میں یہ ہوا کہ سر میں درد شروع ہو گیا اور وہ بیمار پڑ گئے. ٹھیک ہے, کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیمار ہو گئے. تو ہر ایسپیکٹ پر صحیح اماؤنٹ آف ٹائم. یہاں پر کیا امپورٹنٹ ہے؟ رائٹ اماؤنٹ آف ٹائم. اگر کسی کام کا حق 1 گھنٹہ ہے تو اس پر 1 گھنٹہ ہی لگائیے, اس پر 2 مت لگائیے. اگر کسی کام کا حق 3 گھنٹے ہے تو اس پر 3 ہی لگائیے, یا کوشش کیجئے کہ اگر وہ 2.25 میں ہو سکتا ہے, 2.5 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے, تو 2.5 میں کیجئے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ امی نے بازار لینے کے لیے کوئی چیز بھیجا تو راستے میں دوست مل گئے اور وہ 15 منٹ کا کام 1 گھنٹے پر پھیل گیا. اس طرح سے وقت برباد ہوتا ہے. تو آرگنائزڈ ہوں. Staying organized will free you from unnecessary tensions created due to mismanagement. آرگنائز رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ان فضول کی ٹینشن سے بچاتے ہو جو مس مینجمنٹ یعنی بے ترتیبی کی وجہ سے. مس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ بے ترتیبی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. امی نے آپ کو بازار بھیجا کہ یہ چیز لے آؤ, اور امی انتظار کر رہی تھیں کہ یہ لے کے آئے گا تو میں کھانا بناؤں گی, اور آپ راستے میں آپ کو دوست مل گیا, وہاں پر رک گئے. اتنی دیر آپ رکے رہے کہ آپ دوستوں سے باتیں کرتے رہے, کسی اور کام کو نکل گئے, گھنٹہ سوا گھنٹہ لگا کر آپ واپس آئے, اور امی اس وقت بہت سخت ناراض ہوئی کہ میں نے کھانا بنانا تھا, دیر ہو رہی ہے, تمہارے ابو آنے والے ہیں. اور اس وقت آپ کو جو ڈانٹ پڑی اس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی رہ گئی. پھر آپ کا پڑھنے کا موڈ ہی نہیں رہا, آپ کو ڈانٹ پڑی, آپ خفا ہو کے بیٹھ گئے. تو اب اس مس مینجمنٹ, اس ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے اپنی پڑھائی کا نقصان کر لیا. اس کے بعد جی ایک پوائنٹ تھا پرسویسو ایسے میں اسموتھ ٹرانزیشنز. اسموتھ ٹرانزیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں جاتے ہوئے شروع میں جو ہم سٹارٹر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پہلے ہم نے 2 پوائنٹس ڈسکس کیے پچھلے, اگر آپ پیراگراف میں دیکھیں تو ہم نے ایک کمیٹڈ رہنے کا پوائنٹ ڈسکس کیا ہے اور ایک آرگنائزڈ رہنے کا. اب اگلا پوائنٹ جب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے کہا کہ ون آف دا بیسٹ تھنگز یو گیٹ ٹو لرن when you work towards achieving your objective is patience. یہ 3rd important point ہے. ٹھیک ہے, کہ اب آپ نے کمیٹڈ بھی ہو گئے اور آرگنائزڈ بھی ہو گئے, اب آپ کو صبر سے کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ بہت جلد بازی کرنی ہے. ایک چیز جو آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گول کی طرف کام کرتے ہوئے صبر سے محنت کرنی ہے. محنت ضرور کرنی ہے, کمیٹڈ بھی رہنا ہے, آرگنائزڈ بھی رہنا ہے, مگر صبر سے رہنا ہے. So the 3rd step would be that you need to be patient. Take slow and steady steps.
بہت جلد بازی سے انسان ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ چلتے رہیں تاکہ رائٹ ڈائریکشن میں موو کرتے رہیں. نیور بی ان اے ہری ٹو کمپلیٹ دا ٹاسکس اسائنڈ. بہت جلدی سے مراد یہ کہ اتنا جلدی کہ آپ اس کو صحیح طرح نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، وقت پہ تو کیجئے ضرور، لیکن اتنا جلدی کہ آپ اس کو صحیح طرح نہ کر سکیں. اگر کسی کوشچن کو کرنے کے لیے 20 منٹ چاہیے تو یہ نہ ہو کہ آپ 10 منٹ میں گندا کر کے سمجھیں کہ میں نے بڑا اچھا کر لیا اور بڑا میں نے 10 منٹ بچا لیے. نہیں، اگر اس کا حق 20 منٹ ہے تو چلیں 18 میں کر لیں، 17 منٹ میں کر لیں، لیکن اس کو اس کا حق دیں. give every task its due. ٹھیک ہے. always remember that every completed task is not an accomplishment. اس لائن کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ اس لائن کا مطلب ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی ایک کام جب تم پورا کر لیتے ہو تو وہ خود اکمپلشمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اکمپلشمنٹ کی طرف ایک قدم ہے. مثال کے طور پر آپ کا ایم ہے کہ آپ نے A1 گریڈ لینا ہے، تو A1 گریڈ کی طرف پہلا قدم کیا ہوگا؟ اپنا ٹائم ٹیبل بنانا، اپنے روز کے روز لیسنز یاد کرنا، اپنی روز کے روز ہوم ورک اچھے طریقے سے کرنا، اپنی پڑھائی پر فوکسڈ رہنا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر ایک چھوٹا ٹاسک مل کر آخر میں آپ کو ایک بڑی کامیابی دے گا. ٹھیک ہے. کاؤنٹر آرگیومنٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے کا آرگیومنٹ ذہن میں رکھ کے جو اس کے اپوزٹ خیالات ہوں ان کو ذہن میں رکھ کے ان کا بھی جواب دیتے ہیں. تو اس پیراگراف میں ہم نے ایسا ہی کیا ہوا ہے. بعض دفعہ یہ بحث چلتی ہے کہ ہارڈ ورک زیادہ امپورٹنٹ ہے یا انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے ہم نے یہ والا پیراگراف لکھا ہے. always remember that focus is more important than the level of intelligence. ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ فوکس یعنی کسی چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا وہ زیادہ اہم ہے ذہانت کے بجائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں محنت نہیں کروں گا، میں فوکس نہیں ہوں گا، لیکن صرف اپنی ذہانت کے بلبوتے پر میں کچھ حاصل کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا. No matter what you have to stay focused towards your goal and work accordingly by focusing on every single step towards achieving that goal. چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے فوکسڈ رہنا ہے، آپ نے اپنی نظر اپنے گول سے نہیں ہٹانی. ٹھیک ہے، جس طرح ایک ٹارگٹ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اس نقطے تک پہنچنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، تو پھر اس منزل سے نظر ہٹنی نہیں چاہیے اور اس منزل کی طرف ایک ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ ایک ایک قدم اٹھاتے چاہیے. It is very important to keep an open mind. یہ آپ کا 5واں پوائنٹ ہو گیا کہ اوپن مائنڈ رکھیے، اپنے ذہن کو بند نہ کیجیے، نئے راستے سوچیے، نئے طریقے سوچیے اپنا گول حاصل کرنے کے. ٹھیک ہے، میں کس طرح سے اس بارے میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں کہ میرے سے پہلے والوں نے یہ گول کیسے اچیو کیا اور میں اب آج کے دور کے مطابق یہ گول کیسے اچیو کر سکتا ہوں. especially when you are in a state of learning and practicing things. ٹھیک ہے، اگر آج کے دور میں مثال کے طور پر آج کوئی کہے کہ میرے دادا جان لائبریری میں جا کر پڑھا کرتے تھے اور ضروری ہے کہ میں بھی لائبریری میں ہی جا کے پڑھوں، تو یہ تھوڑی سی بے وقوفی ہوگی. آپ یہ تو ضرور سیکھو کہ دادا جان بہت محنت کرتے تھے، وہ ہر ہفتے میں 2 دن لائبریری میں گزارتے تھے، قیمتی کتابیں، موٹی کتابیں لے کے آتے تھے، ان کو پڑھتے تھے. لیکن اب اوپن مائنڈڈ ہونا کیا ہے کہ آج آپ کے پاس اللہ نے انٹرنیٹ کی سہولت آپ کو میسر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اسکول میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے، بہت سارے بچوں کو گھر میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، بہرحال اسکول میں تو ہے. تو جاننے کی کوشش کیجئے کہ ہم کس طرح اس جدید دور میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج اگر کوئی لائبریری ڈھونڈتا رہے گا اور اس میں جا کے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کی تھوڑی سی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ وہی معلومات، وہی کتابیں ساری کی ساری آپ کو ایک کلک میں کمپیوٹر پر بیٹھ کے مل سکتی ہیں. تو بی اوپن مائنڈیڈ، اپنا ذہن کھلا رکھیے. کیپ این اوپن مائنڈ اینڈ الاؤ یور سیلف ٹو گراسپ ایز مچ نالج اینڈ انفارمیشن ایز پاسبل. اپنے ذہن کو کھلا رکھیے اور زیادہ سے زیادہ نالج اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لینے کی کوشش کیجیے. Now the last paragraph is a conclusion. یہ ہمارے ایسے کا آخر میں ایک ہمیشہ پیراگراف ایسا ہونا چاہیے جو کنکلوژن ہو، جو اس پورے ایسے کو سمرائز کرے. ٹھیک ہے، اس پورے ایسے کا نچوڑ بتائے، لیکن کوشش ہی کیجیے کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن نہ ہو. الفاظ بے شک آئیڈیاز تو انہی کا نچوڑ ہوگا، لیکن الفاظ کوشش کیجیے کہ نئے استعمال ہوں. These are the ground steps that are required to be taken if you wish to meet
if you wish to prepare yourself on every level, physically, mentally, emotionally, spiritually and intellectually to fight against all odds. बेटा ये जुमला यहां से मैं दोबारा पढ़ देती हूँ. if you wish to prepare yourself, ये you need to गलती से लिखा गया, इसको काट दीजिए और इसको मत लिखिए. दोबारा मैं पढ़ देती हूँ. these are the ground steps that are required to be taken if you wish to prepare yourself on every level, physically, mentally, emotionally, spiritually and intellectually to fight against all odds. یہ وہ بنیادی قدم ہیں جو آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں ہر قسم کی مشکل سے لڑنے کے لیے. کس قسم کیا مشکلیں ہو سکتی ہیں؟ فزیکلی آپ تھک سکتے ہو, مینٹلی آپ ذہنی طور پر ڈی موٹیویٹڈ ہو سکتے ہو, ایموشنلی آپ غصہ آ سکتا ہے, تھکاوٹ, چڑچڑا پن, یہ سب کچھ. اسپرچولی اینڈ انٹلیکچولی مطلب ذہنی طور پر اور روحانی طور پر مختلف قسم کی ہماری مشکلات آتی ہیں. ان سب مشکلات سے لڑنے کا ایک ہی راستہ ہے جو آپ کو 5 سٹیپس بتائے ہیں, ان کو ڈیسائیڈ کیجئے, ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگیے, ان پر عمل کیجئے اور انشاءاللہ آپ اپنا گول اچیو کر لیں گے. Nothing is going to be served to you in a silver platter. Always remember this بیٹا. دنیا میں وہ کہتے ہیں نا کہ anything which is worth achieving is achieved through hard work. اور anything which is worth achieving is not easy. دنیا کی کوئی بھی چیز جو اس قابل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے وہ آسانی سے نہیں ملتی. جو آسانی سے ملتی ہیں وہ یا تو فراڈ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے یا دھوکہ ہوتا ہے یا حرام کا مال ہوتا ہے یا برائیاں ہوتی ہیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جو اچھائیاں ہیں, جو نیکیاں ہیں, جو دنیا کے بڑے ایم ہیں, جو دنیا کے اچھے مقاصد ہیں, ان سب کے لیے آپ کو ہمیشہ محنت کرنی پڑتی ہے. nothing is going to be served to you in a silver platter کا مطلب ہے کوئی بھی چیز آپ کو چاندی کے ٹرے میں رکھ کے پیش نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. there are no shortcuts reaching the zenith of success. کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتی. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو روز کی بنیاد پر تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے, تب آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہو. Being sensible would show in accepting and acknowledging the fact that there is no alternative to hard work. آپ کا سینسیبل ہونا کس بات سے ظاہر ہوگا؟ اس بات سے ظاہر ہوگا کہ آپ نے اس بات کو مان لیا, قبول کر لیا اور سمجھ لیا کہ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے. بیٹا یہ بات یاد رکھو, ذہین لوگ بعض دفعہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں, اور محنتی لوگ جو کہ بہت زیادہ ذہین نہ بھی ہوں, کیونکہ ذہانت ظاہر ہے اللہ کی دی ہوئی صفت ہے, بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں, بعض لوگ بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے, لیکن محنتی لوگ جو ہیں وہ ذہانت کم ہونے کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو there is no alternative to hard work. محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے. Their road is uphill and until and unless you are not determined to rub and ruin yourself, success will seem distant and unachievable. یہ جو سڑک ہے یہ اونچائی کی طرف جاتی ہے, اور اونچائی اپ ہل کا مطلب ہوتا ہے اونچائی کی طرف جانا, اور اونچائی کی طرف جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. until and unless, جب تک کہ آپ, until and unless اکٹھا استعمال ہوتا ہے, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, جب تک کہ, حتیٰ کہ. ٹھیک ہے, تو until and unless جب تک کہ آپ یہ فیصلہ نہ کر لو کہ میں نے اپنی ساری محنت, یہ ٹو رب اینڈ روئن یور سیلف, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو برباد کر لو, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اپنی جان کھپا دو, اپنی پوری محنت لگا دو, اپنی ساری انرجیز, سارے ریسورسز اپنے گول کو اچیو کرنے میں لگا دو. اور پھر اگر ایسا کرو گے, اگر ایسا نہیں کرو گے تو سکسیس ول سیم ڈسٹینٹ اینڈ انچیویبل. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو کامیابی ہمیشہ دور ہی نظر آئے گی, اور یہی نظر آئے گا کہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو بیٹا بنیادی مقصد یہ ہے اس سارے ایسے کا کہ آپ یہ ایسے لکھنا سیکھیں, کس طرح سے آپ نے یہ سارے پوائنٹس ارینج کرنے ہیں, کس طرح سے آپ نے پہلے اوپننگ پیراگراف دینا ہے, اوپننگ پیراگراف کے بعد آپ نے اسموتھ ٹرانزیشنز دینی ہے, اسموتھ ٹرانزیشنز کے بعد آپ نے باڈی پیراگراف میں سارے پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں, کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا ہے, اور فائنلی ایک کنکلوژن دینا ہے. اور اس پیراگراف, اس ایسے میں جو کچھ ہم نے کہا ہے
دل سے دعا ہے بیٹا کہ ان باتوں پہ عمل بھی کرو، ان کو سمجھو اور ان کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور کوشش کرو کہ کوئی دنیاوی مشکل، کوئی چھوٹی موٹی مشکل آپ کو روک نہ سکے اپنا مقصد حاصل کرنے سے۔